अस्सलाम अलैकुम। मेरी वालिदा नरगिस इस दुनिया से चली गई थीं जब मैं बहुत छोटी थी। मैंने उनकी सिर्फ तस्वीरें देखी थीं। मेरी उम्र 18 साल थी जब मेरे वालिद असलम ने मुझे शहर से FA मुकम्मल करने के बाद घर वापस बुलाया। जब वो मुझे स्टेशन से लेने आए तो कहने लगे, आज एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है तुम्हें। घर जाओगी तो हैरान रह जाओगी, इसलिए रास्ते में ही बता दूं। आज बहुत बड़ा दिन है। मैंने कहा, क्या दिन है आज? उन्होंने कहा, आज तुम्हारे अब्बू की शादी है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरी वालिदा तो उस वक़्त चली गई थीं जब मैं बहुत छोटी थी। मैंने कहा, अब्बू, आप शादी कर रहे हैं? उन्होंने कहा, हाँ बेटी, तुम छोटी थीं इसलिए मैंने शादी नहीं की, लेकिन अब तुम बालिग हो गई हो, इसीलिए मैं शादी कर रहा हूँ। मैंने कहा, अच्छी बात है, मेरी नई माँ कैसी है? उन्होंने कहा, अरे वाह, तुमने तो अभी से उसे माँ मान लिया, लेकिन उसे माँ मत कहना। मैंने कहा, क्यों? क्या वो मेरी माँ की जगह नहीं है? उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ की जगह तो है, लेकिन जब तुम उसे माँ कहोगी तो अजीब लगेगा। ये बात मुझे तब समझ आई जब मैंने उस लड़की को देखा। वो तो उम्र में मुझसे भी छोटी थी। मैं उसे माँ कैसे कह सकती थी? लेकिन मेरे वालिद ने ये सब क्यों किया, ये जानकर मैं दंग रह गई, क्योंकि जिस लड़की से उन्होंने शादी की वो ना सिर्फ कम उम्र थी, बल्कि जब मैंने उसे देखा तो वो वाकई मुझसे बहुत छोटी थी। मेरे वालिद को ऐसी औरत से शादी करनी चाहिए थी जो उम्र में बड़ी होती, 30 या 40 साल की होती, तब भी कम उम्र ही होती, क्योंकि मेरे वालिद की उम्र बहुत ज़्यादा थी। मेरी वालिदा और वालिद की शादी के 10 साल बाद मैं पैदा हुई थी और अब मैं 18 साल की थी। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि मेरे वालिद की उम्र कितनी होगी। वो फिर ऐसी कम उम्र लड़की से शादी कर रहे थे। वो भी चुपचाप बैठी थी। मेरे वालिद ने कहा, तुम ज़रा इसके पास जाकर बैठो, ये बहुत डरी हुई है। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम नाजिया है। मैंने कहा, तुम्हारी उम्र क्या है? तो वो खामोश हो गई। उसने कहा कि मेरी माँ ने कहा था कि किसी को उम्र नहीं बताना। मैंने कहा, तुम क्या करती हो? तो उसने कहा, मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, थोड़ी बहुत तालीम हासिल की है, उर्दू पढ़ना लिखना आता है, बाकी बस इस्लाम की तालीम है। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मैं ये जानना चाह रही थी कि उसके माँ बाप ने उसकी शादी बड़ी उम्र के आदमी से क्यों कर दी। उसने कहा, मेरे माँ बाप इधर ही रहते हैं, पर वो मेरी शादी में नहीं आए। उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारी शादी में शरीक नहीं होंगे, लेकिन हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मैंने कहा, तुम्हें ये सब अजीब नहीं लग रहा? तो वो खामोश हो गई। उसने कहा, मुझे मना किया गया था कि ऐसी कोई बात ना करूं और ना ही सोचूं। फिर मेरे माँ बाप ने ये रिश्ता तय किया है, मुझे उनकी नाराज़गी मोल नहीं लेनी, वरना मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाएगा। मैं एक ही लम्हे में समझ गई कि ये बहुत मासूम है, लेकिन मेरे वालिद तो समझदार थे। उन्हें ऐसी लड़की से शादी की क्या ज़रूरत थी जो उनकी अपनी बेटी से भी कम उम्र थी। मैंने सोच लिया कि मैं इस लड़की का बहुत ख्याल रखूंगी, क्योंकि शादी तो अब हो चुकी थी। रात हुई तो उसे उसके कमरे में छोड़कर आना था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा था। शायद बचपन में उन्होंने मुझे सीने से लगाया होगा, लेकिन मैं 4.5 साल की थी जब वो इस दुनिया से चली गई। मुझे उनका मध्यम सा अक्स याद था। तस्वीरें देखती थी तो लगता था, हाँ, यही मेरी माँ है, लेकिन उनका एहसास याद नहीं था, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। फिर भी मुझे बुरा लग रहा था कि आज उनकी जगह कोई और लड़की आकर बैठ गई थी। मैंने उसे जाकर वालिद के कमरे में बिठा दिया और कहा कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। उसने कहा, हाँ, एक चीज़ की ज़रूरत है। इस कमरे में कुरान ए पाक नज़र नहीं आ रहा। आप बता दें कि कुरान ए पाक कहाँ रखा है। मैं सुबह उठकर तिलावत करती हूँ। मैंने कहा, हाँ, कुरान ए पाक मैं तुम्हें इस कमरे में लाकर रख देती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कल सुबह तुम्हें तिलावत का वक़्त मिलेगा। उसने कहा, मेरी तो रूटीन है। मैंने कहा, ठीक है, फिर अपनी रूटीन पूरा करने की कोशिश करना। मैं थोड़ी देर उसके पास बैठी रही, क्योंकि मेरे वालिद ने कहा था कि कुछ लोगों को पैसे देकर फारिग करूं, फिर आता हूं। उन्होंने शादी सादगी से नहीं की थी, पूरे गांव वालों को बुलाया था,
دیگیں پکوائی تھیں، کناتیں لگوائی تھیں، اپنے سارے دوستوں کو بلایا تھا۔ انہیں ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ میں ان کی بیٹی تھی اور گاؤں والوں سے ان کی اچھی بات چیت تھی، لیکن میں ان سے ایسی بات کیسے پوچھتی کہ آپ نے اچانک ایسی کم عمر لڑکی سے شادی کیوں کر لی؟ لیکن مجھے پوچھنا پڑا کیونکہ معاملہ سنجیدہ تھا۔ لوگ ہمارے گھر کی شادی میں آئے تھے، کھانا کھا رہے تھے اور ہمارے ہی خلاف باتیں کر رہے تھے۔ کہتے تھے کہ اسلم کی تو اپنی بیٹی جوان تھی، اس کی شادی کی عمر تھی اور اسلم خود شادی رچا کر بیٹھ گیا۔ میرے والد کوئی غریب آدمی نہیں تھے، ان کی بہت ساری زمینیں تھیں، شہر میں بڑا کاروبار تھا۔ وہ کبھی شہر آتے جاتے رہتے تھے، کبھی گاؤں آ جاتے تھے، دونوں جگہ کام سنبھالتے تھے۔ جب میں شہر میں پڑھ رہی تھی تو مجھ سے ملنے آتے تھے۔ ان کے پاس بہت پیسے تھے، لیکن وہ ہمیشہ پریشان رہتے تھے اور انہیں غصہ نکالنے کی عادت تھی۔ وہ اپنا غصہ دوسروں پر نکالتے تھے۔ میری خالہ سائمہ نے بتایا تھا کہ اچھا ہوا تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی، کیونکہ تمہارے والد نے اسے بہت سخت حالات میں رکھا تھا۔ میں اپنی ماں کے بارے میں باتیں پوچھتی تھی۔ وہ کہتی تھیں کہ تمہاری ماں بہت خوبصورت اور سمجھدار عورت تھی، لیکن تمہارے والد نے اس پر بہت ظلم کیا، اسے مارتے تھے۔ جب تم پیدا ہوئیں تو ایک دن اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ تمہارے والد نے کہا کہ وہ سیڑھیوں سے گر گئیں اور سر پر چوٹ لگی، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کیا سچ ہے۔ جب ہم واپس آئے تو وہ اسے ہاسپٹل لے گئے تھے۔ ڈاکٹر نے بھی یہی کہا کہ گرنے کی وجہ سے چوٹ آئی ہے، جو بہت گہری تھی۔ تمہاری ماں 12 دن ہاسپٹل میں رہی، لیکن زخم نہ بھر سکے اور وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ گری تھیں یا گرائی گئی تھیں، لیکن ان کی لڑائیاں پورے خاندان میں مشہور تھیں۔ اب تمہارے والد نے دوسری شادی کر لی ہے، اب اس لڑکی کا اللہ ہی حافظ ہے، لیکن تم سمجھدار ہو، اس کا خیال رکھنا۔ صبح ہوئی تو میں کچن کی طرف گئی۔ میں نے کہا کہ وہ تو دلہن ہے، ناشتہ مجھے بنانا پڑے گا۔ حالانکہ یہ دوسری شادی تھی۔ دوسری شادی پر لوگ اتنا نہیں کرتے جتنا ہم کر رہے تھے۔ جب والد نے سب کو بلایا تھا تو ظاہر ہے باقی رسمیں بھی نبھانی تھیں، لیکن جب میں کچن میں گئی تو نازیہ برتن دھو رہی تھیں اور ناشتہ بھی بنا رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ کیا کر رہی ہو؟ آج تمہاری شادی کا پہلا دن ہے، تم برتن دھونے لگ گئی؟ اس نے کہا، تمہارے والد نے کہا کہ جا کر کام کرو۔ میں نے کہا، انہوں نے خود کہا؟ اس نے کہا، ہاں، انہوں نے صبح ہی جگا دیا کہ جا کر برتن دھو لو۔ میں نے اس کے چہرے پر دیکھا تو اس کے رخسار پر زخم کا نشان نظر آیا۔ میں نے کہا، یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا، کچھ نہیں، شاید میک اپ کی وجہ سے الرجی ہو گئی۔ میں نے کہا، الرجی جیسا تو نہیں لگتا، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اسے تھپڑ مارا ہو۔ وہ نظریں نہیں ملا رہی تھیں اور جلدی جلدی برتن دھو رہی تھی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ صبح صبح سارے گھر کے کام سنبھال لے گی۔ والد کو دیکھا تو وہ لاؤنج میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، نہائے دھوئے صاف ستھرے لگ رہے تھے۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا، ناشتہ بن رہا ہے؟ میں نے کہا، ہاں، بنا رہی ہے۔ والد نے کہا، تم سناؤ، کیسی ہو؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ شہر کی عادت تو نہیں پڑ گئی؟ اپنے گھر میں تو آ گئی؟ میں نے کہا، جی، ایسی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا، یہ کچھ پیسے ہیں، اپنے پاس رکھو، گھر میں جو چیز کم ہو منگوا لینا۔ نازیہ کے ہاتھ میں پیسے مت دینا، اسے گھر کے معاملات نہیں پتہ، سارے معاملات تم نے سنبھالنے ہیں۔ تمہارا کمرہ بھی صاف نہیں ہوا، اسے صاف کروا لینا۔ کھانا بھی اسی سے بنواؤ اور کوئی کام ہو تو وہ بھی کرواؤ۔ اب تم آ گئی ہو تو تمہیں پتہ ہوگا چھوٹے موٹے کام۔ میں نے کہا، ابو، آج اس کی شادی کا پہلا دن ہے، اگر اس سے اتنا کام کروائیں گے تو وہ برا نہیں مانے گی؟ انہوں نے کہا، نہیں برا مانے گی، اگر برا مانے گی تو مجھے بتانا۔ وہ ہنسنے لگے۔ مجھے والد کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے تھے۔ میں نے کہا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس بیگ پڑا تھا۔ انہوں نے کہا، شہر جا رہا ہوں، رات تک واپس آ جاؤں گا، اس کا خیال رکھنا۔ اس کے گھر سے کوئی آئے تو اسے ان کے ساتھ مت بھیج دینا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں نے کہا، اگر وہ لے جانا چاہیں تو میں کیسے روکوں گی؟ والد نے کہا، تم حق سے روکنا، غصے سے کہنا کہ یہ نہیں جا سکتی، میں تمہارے ہاتھ میں اختیار دے کر جا رہا ہوں، تم سمجھدار ہو۔ میں خاموش ہو گئی۔ والد وہاں سے چلے گئے۔
رات کو جب وہ آئے تو ان کے کمرے سے چلانے کی آوازیں آنے لگیں اور تھوڑی دیر بعد نازیہ کی آواز آئی۔ وہ رو رہی تھی، شاید والد نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس قسم کی شادی تھی۔ اس کے بعد ایک عجیب روٹین چل پڑی۔ والد دن بھر اس سے گھر کے کام کرواتے، رات کو اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے، مجھے بھی کہتے کہ اس کے ساتھ ایسے پیش آؤ جیسے یہ گھر کی فرد نہیں، نوکرانی ہے، سارے کام کرے گی، کھانا بنائے گی، اور اگر بدتمیزی کرے تو مجھے بتانا، میں اسے سیدھا کروں گا۔ مجھے بہت افسوس ہوتا تھا کیونکہ وہ بہت کم عمر تھی۔ ایک دن وہ بہت تھکی ہوئی تھی، کہنے لگی میرے جسم میں بہت درد ہے۔ میں نے اسے ہاتھ لگایا تو اسے بخار تھا۔ میں نے کہا تم جا کر بیٹھو، میں کام کر لوں گی۔ تو وہ ڈر گئی۔ اس نے کہا نہیں، اگر تمہارے والد کو پتہ چلا تو وہ مجھ پر غصہ کریں گے۔ میں نے کہا انہیں پتہ نہیں چلے گا۔ میں نے اسے آرام کروایا، گھر کے سارے کام خود کر لیے۔ مجھے پتا تھا کہ والد آئیں گے تو اس سے کام کروائیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ کچھ دن کے لیے نوکرانی رکھنی پڑے گی گھر کے کاموں کے لیے، اب اس سے کام کروانا مناسب نہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا تم اس سے پوچھ لینا اور گاؤں میں پتہ کر لینا کوئی کام کرنے والا ہو۔ پیسے بے شک جتنے مرضی لیں، ہمیں بس ایک عورت چاہیے جو گھر کے کام کر سکے۔ مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی۔ کل تک تو نازیہ سے سارے کام کروا رہے تھے اور اب کہتے ہیں کہ کوئی عورت رکھ لو۔ جب میں اس کے کمرے میں گئی تو میں نے کہا کیا ہوا تمہیں؟ اس نے کہا پتہ نہیں، چکر آ رہے تھے، دل بھی متلا رہا تھا، ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے۔ میں نے کہا کب گئی تھی؟ اس نے کہا عصر کے وقت، جب تم سو رہی تھیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اس نے کہا مجھ سے کچھ نہیں کہا، تمہارے والد کو سب بتایا۔ ہاں، یہ رپورٹ دی ہے پر مجھے پڑھنی نہیں آتی۔ میں نے کہا رپورٹ دکھاؤ۔ جب میں نے رپورٹ دیکھی تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی کیونکہ نازیہ ماں بننے والی تھی۔ میں حیران رہ گئی، اب تو پانی سر سے گزر گیا تھا۔ مجھے والد سے بات کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے کیا 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 تھا؟ ایک تو کم عمر لڑکی سے شادی کی، اسے گھر میں رکھا، اس سے لڑائی جھگڑا کرتے۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی تو وہ نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ اس کی اتنی عمر ہی نہیں کہ وہ گھرداری سنبھالے، اور اب وہ ماں بننے والی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ جانے کتنے زخموں کے نشان تھے۔ جب بھی پوچھتی تھی تو کہتی کہ مجھے چوٹ لگ گئی، زخم لگ گیا، میری اپنی وجہ سے لگا۔ وہ یہ نہیں بتاتی تھی کہ میرے والد نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ ہر وقت تھکی رہتی، پریشان رہتی، اور اب ماں بننے والی تھی۔ اس کے ماں باپ پر میں حیران تھی جو ایک بار بھی ملنے نہیں آئے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کی مدد کروں گی۔ میں اس کے ماں باپ کے گھر گئی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میں نازیہ کی نند ہوں تو وہ میرے آگے پیچھے پھرنے لگے۔ انہوں نے چائے بنائی۔ میں نے کہا مجھے چائے نہیں پینی۔ میں نے آس پاس دیکھا، ان کے گھر کے حالات عجیب تھے۔ گھر بہت پرانا اور ٹوٹا ہوا تھا، لیکن کچھ سامان بالکل نیا تھا، جیسے نیا فریج، ٹی وی، واشنگ مشین، چارپائی بھی نئی تھی، لیکن باقی چیزیں پرانی تھیں۔ انہوں نے کہا ہم غریب لوگ ہیں، آپ کے لیے کچھ زیادہ نہیں کر سکتے۔ چائے لا کر میرے سامنے رکھی۔ میں نے کہا میں نازیہ کے حوالے سے بات کرنے آئی ہوں۔ آپ نے اس کی شادی میرے والد سے کیوں کی؟ انہوں نے کہا کیوں؟ کیا اس سے کوئی غلطی ہو گئی؟ میں نے کہا غلطی کی بات نہیں، میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے میرے والد کو رشتہ کیوں دیا۔ آپ کی بیٹی جوان تھی، کنواری تھی، کم عمر تھی، اور میرے والد عمر رسیدہ ہیں۔ تب نازیہ کا والد اٹھ کر باہر چلا گیا اور اس کی ماں زرینہ رونے لگی۔ اس نے کہا ہم بھی نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن مجبور تھے۔ میں نے کہا ایسی کیا مجبوری تھی؟ اس نے کہا تمہارے والد سے ہم نے قرض لیا تھا، سود پر۔ قرض کے پیسے تو واپس کر دیے تھے لیکن سود کے پیسے ہمارے پاس نہیں تھے۔ تمہارے والد بہت شور کر رہے تھے۔ میں نے کہا کیا میرے والد سود پر پیسے دیتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، انہوں نے تو آدھے گاؤں کو سود پر پیسے دیے ہیں۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ مجھے یہ بات پتہ ہی نہیں تھی۔ سود پر پیسے لینے دینے والا تو برباد ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا جتنا قرض لیا تھا وہ واپس کر دیا، لیکن سود مانگ رہے تھے، وہ ہمارے پیچھے پڑ گئے تھے۔ انہوں نے ہمارے گھر پولیس بھی بھیج دی تھی۔ اس دن سے ہم ڈر گئے۔
پھر ہم نے ان سے کہا کہ آپ بتائیں ہم کیا کریں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں۔ تو انہوں نے کہا اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دو۔ مجبوری میں ہم نے اپنی پھول سی بیٹی کا رشتہ تمہارے والد سے کر دیا۔ انہوں نے ہمارا سارا سود معاف کر دیا اور کچھ پیسے بھی دیے۔ انہی سے ہم نے گھر کی چیزیں لیں۔ پتہ نہیں وہ وہاں کس حال میں ہے، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ جب میں نے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ اس نے کہا اب ہم نے بیٹی دے دی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بری طرح رونے لگی۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ جب تک میں وہاں ہوں آپ کی بیٹی کا خیال رکھوں گی، لیکن میں یہ سوچ کر حیران تھی کہ میرے والد یہ کیا کر رہے تھے۔ ایک بیٹی ہمیشہ اپنے والد کے بارے میں اچھا سوچتی ہے کہ وہ بہت اچھا انسان ہے، لیکن میں نے اپنے والد میں کوئی اچھائی نہیں دیکھی۔ انہوں نے میری ماں کی زندگی برباد کی۔ وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ سب کہتے تھے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو خود مارا اور اب ایک مجبور خاندان کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ ان کی جوان بیٹی سے رشتہ کر لیا، اسے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور اب اسے ماں بھی بنا دیا۔ پورے گاؤں کو سود پر پیسے دیے اور وصول کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایک رات نازیہ کے چلانے کی آواز سنی۔ وہ ماں بننے والی تھی، پھر بھی والد نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر آئی، بری طرح چلا رہی تھی۔ میں نے اسے پکڑ لیا۔ والد نے مجھے دیکھا تو شرمندہ ہو گئے۔ کہنے لگے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ میں نے کہا جب آپ اتنی زور سے جھگڑا کریں گے تو میں کیسے سو سکوں گی؟ ابو کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کیا کیا کہ آپ نے اسے مارا؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا معاملہ ہے، تمہیں اس میں بولنے کا کوئی حق نہیں۔ میں نے کہا ہاں مجھے بولنے کا کوئی حق نہیں، لیکن آپ کو اس لڑکی سے شادی کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اس کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں۔ کم سے کم اپنی عمر کے تقاضے سمجھیں۔ اگر اس سے غلطی ہوتی ہے تو آپ بڑے ہیں، نظر انداز کریں۔ آپ اس کی حالت نہیں دیکھ رہے۔ آپ نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ آپ میرے ابو نہیں ہو سکتے۔ اگر میری ماں زندہ ہوتی، میں بول رہی تھی کہ والد نے کہا تمہاری ماں زندہ ہوتی تو ابھی میرے سر پر ناچ رہی ہوتی۔ تم نے اسی کی زبان پائی ہے، دوسروں کے معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری ماں بری عورت تھی، اگر میں اسے ٹھکانے نہ لگاتا تو میری زندگی برباد ہو جاتی۔ یہ لفظ سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس کا مطلب انہوں نے میری ماں کو مارا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا اس کا مطلب آپ نے؟ انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں غصے میں ہوں اسی لیے منہ سے نکل گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے تمہاری ماں کو جان سے مارا۔ سب کو پتا ہے وہ حادثے کا شکار ہوئی تھی۔ اب جاؤ اپنے کمرے میں۔ انہوں نے مجھے بازو سے جانے کا اشارہ کیا اور نازیہ کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسے کمرے میں لے گئے۔ میں ساری رات روتی رہی، ان سب چیزوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ اپنے والد کا رویہ، خاندان والوں کی ان کے بارے میں سوچ، نازیہ کے ماں باپ جو اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن مجبوری میں کی، اور اس کی حالت۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس کے یہاں اولاد آنے میں تھوڑا وقت رہ گیا تھا۔ میرے والد نے گاؤں والوں کو تنگ کر رکھا تھا۔ لوگ انہیں بددعائیں دیتے تھے، کہتے تھے کہ بہت ظالم انسان ہے اور اس کی بیٹی میں سے پائے گا، اس کی بیٹی کے ساتھ یہ سب ہوگا۔ مجھے بھی بددعائیں لگ رہی تھیں۔ کبھی کبھی ماں باپ کے کیے کی سزا بچوں کو ملتی ہے۔ تو میں سوچنے لگی کہ میرا کیا بنے گا۔ جب والد نے کہا کہ تمہارے لیے رشتہ دیکھ لیا ہے، تمہاری عمر بڑھ رہی ہے، بس بہت ہو گئی پڑھائی، اب تمہاری شادی ہوگی، تم فکر نہ کرو۔ تمہاری شادی گاؤں میں نہیں شہر میں کر رہا ہوں، لیکن جلد ہی تمہاری شادی ہو جائے گی۔ میں نے لڑکا دیکھ لیا ہے، اگر تم اس کی تصویر دیکھنا چاہتی ہو تو دکھا دوں، لیکن تمہیں اسی سے شادی کرنی ہے۔ میں نے کہا جب شادی اسی سے کرنی ہے تو تصویر دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو کرنا ہے کر لیں، آپ نے ہمیشہ اپنی مرضی کی ہے۔ انہوں نے کہا میرے سامنے تو تمہاری زبان چل رہی ہے، لیکن اپنے شوہر کے سامنے سوچ سمجھ کر بولنا۔ میری شادی طے ہو گئی اور میں نے غصے میں کہا کہ مجھے تصویر بھی نہیں دیکھنی، لیکن میری خالہ سائمہ نے فون کر کے بتایا کہ پتہ ہے تمہاری شادی کس سے کر رہے ہیں۔
میں نے کہا، کس سے؟ انہوں نے کہا، اپنے ایک دوست سے جو تمہارے والد کی عمر کا ہے لیکن بہت امیر ہے اور تمہارے والد کا بزنس پارٹنر ہے۔ اس کے ساتھ تمہاری شادی کر رہے ہیں۔ اب تم ہی کچھ کرو ورنہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے تمہارا سودا کر رہے ہیں۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اپنے ہی والد کے لیے اللہ سے دعا کروں یا بد دعا کروں؟ میں بیچ میں پھنس گئی تھی۔ نازیہ جب سے میں نے اسے پہلے دن دیکھا تھا وہ کوئی خوش مزاج لڑکی نہیں تھی، بس چپ چاپ بیٹھی تھی، لیکن اب اس کی حالت اور بری ہو گئی تھی۔ اس کے حمل کو نہ جانے کتنا وقت ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک اس کے یہاں اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی۔ میرے حساب سے اس کا 11واں مہینہ چل رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ سب نارمل نہیں ہے۔ ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے کہا، سب کچھ ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا، ڈاکٹر صاحب ٹائم تو زیادہ ہو گیا۔ اس نے کہا، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آپریشن کر دیتے ہیں۔ تو میرے والد نے بیچ میں ٹانگ اڑائی کہ نہیں، ہمیں آپریشن نہیں کروانا۔ جب بچے نے اس دنیا میں آنا ہوگا، آ جائے گا۔ اگر آپریشن ہو گیا تو یہ کسی قابل نہیں رہے گی۔ والد نے آپریشن سے انکار کر دیا۔ نازیہ بہت تکلیف میں تھی۔ اسی طرح 1.5 مہینہ اور گزر گیا۔ جب ایک دن اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تو مجبوری میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس کے یہاں ولادت ہو چکی تھی۔ ہم باہر کھڑے تھے۔ میرے والد آج بہت خوش تھے۔ مجھے کہہ رہے تھے، تمہاری ماں نے تو مجھے صرف ایک بیٹی دی، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ آج میرے یہاں بیٹا ہوگا، میرا کاروبار سنبھالے گا۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ اس دنیا میں آ چکا ہے، کیونکہ اب اندر سے آوازیں نہیں آ رہی تھیں۔ اس کا مطلب یہ کہ میرے والد نے صرف اپنے وارث کے لیے شادی کی تھی، اسی لیے نازیہ کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ لیکن جب وہ ماں بننے والی تھی تو اس سے گھر کے کام نہیں کرواتے تھے۔ ڈاکٹر بچے کو باہر لانے کے بجائے ہمیں اندر بلانے لگی۔ اس نے کہا، آپ ذرا میرے کمرے میں آئیں۔ جب ہم کمرے میں گئے تو بچہ ایک طرف پڑا تھا۔ والد اس کی طرف جانے لگے تو ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ اس نے کہا، میں یہی مشورہ دوں گی کہ آپ بچے کو نہ دیکھیں اور بتائیں کہ اب کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ کیا نازیہ تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بچہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب والد نے آگے بڑھ کر بچے کو دیکھا تو وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر گر گئے۔ ڈاکٹر بھی رونے لگی اور میری بھی حالت غیر ہو گئی۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا، جب ہم نے اسے پہلی دفعہ دیکھا تو ہم سجدے میں گر گئے تھے۔ میں نے آپ کو یہی پوچھنے کے لیے بلایا کہ آپ لوگ کس قسم کے لوگ ہیں، کیونکہ اس بچے کو دیکھ کر کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ یہ کسی کی اولاد نہیں، سزا بن کر آیا ہے۔ میرے والد بے ہوش ہو گئے۔ انہیں ہارٹ اٹیک اور فالج کا اٹیک ہو گیا۔ وہ بستر پر پڑ گئے۔ اب نہ ہل سکتے تھے نہ بول سکتے تھے، بس آنکھوں سے اشارہ کرتے اور ہر وقت روتے رہتے تھے۔ نازیہ کو اس کے ماں باپ کے گھر واپس بھیج دیا، کیونکہ میں نے یہی مناسب سمجھا، اور وہ بچہ اس دنیا میں آنے کے 4 دن بعد چلا گیا۔ میں اپنے والد کا خیال رکھتی ہوں۔ وہ بس آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے رب مجھے معاف کر دے۔ ان کے منہ سے پورے جملے بھی ادا نہیں ہوتے۔ ان کے جسم پر فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ انہیں دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے۔ روتی ہوں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ سب ان کی اپنی وجہ سے ہوا۔ اللہ ان کی تکلیف کم کر دے، یا انہیں ٹھیک کر دے، یا اپنے پاس بلا لے۔ آپ لوگ بھی میرے والد کے لیے دعا کریں گے۔ واقعی انہوں نے لوگوں کے ساتھ بہت برا کیا، بہت بد دعائیں لیں، لیکن اب وہ بہت بری حالت میں ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔